अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। वीवर्स, आज की अपडेट आपसे दूंगा। आज जो ट्रम्प के बयानात हैं वो बड़े अलार्मिंग हैं, और वो जाहिर है कि ये तो डे फर्स्ट से पता चल गया था कि इसराइल ने जो अटैक किया, जारहाना अटैक किया ईरान के ऊपर, उसके पीछे अमेरिका था। लेकिन जिस किस्म के बयानात इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प के आ रहे हैं, तो वो बड़े अलार्मिंग हैं, और मेरे ख्याल में हमारे लिए भी सोचने का मुकाम है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि जी ईरान को फौरी सरेंडर कर देना चाहिए, और गैर मशरूत सरेंडर करके एटमी पाबंदी जो वो लगाना चाह रहे हैं उसकी हमारे से मायदा करे, और अदरवाइज उसका बहुत नुकसान होगा। और उसने ये भी कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि आने वाले 2-3 दिनों में दुनिया देखेगी कि क्या होता है। यानी कि उसने एक धमकी और दी है। इसके अलावा ट्रंप ने ये बात कही है कि हमने ईरान का दिफा तबाह कर दिया है। अब सोचने की बात है कि जंग तो हो रही है इसराइल और ईरान के दरमियान, और ऐसे में जो सुपर पावर है अमेरिका, उसका सदर कहते हैं कि जी हमने ईरान का दिफा तबाह कर दिया है। और फिर ये भी कहता है जी अब मुज़ाकरात का फायदा नहीं है, हमने 30 दिन दिए थे और अब हमने उनको इनकार कर दिया। ईरान को सजा मिलनी चाहिए। सजा किस बात की मिलनी चाहिए? ये डोनाल्ड ट्रंप से कोई पूछेगा? मेरे ख्याल में नहीं पूछेगा, क्योंकि सजा यही है कि ईरान जो है एटमी ताकत क्यों बनना चाह रहा है या बन चुका है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ईरान के जो मजहबी रहनुमा है, जो उनके लीडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनाई, उन्होंने जंग बंदी करने से साफ इनकार कर दिया है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ना हम दबाव में जंग करते हैं, ना हम दबाव में अमन करते हैं, और ना ही दबाव के तहत हम कोई मुज़ाकरात करते हैं और ना करेंगे। बल्कि उन्होंने अपनी अफवाज को इसराइल पर हमले तेज करने का हुक्म दे दिया है, और साथ में ये भी कहा है कि हम सहूनियों के ऊपर यानी कि यहूदियों के ऊपर कोई रहम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एक और जो मुतजाद इतलात मिल रही हैं कि इसराइल जो है, अमेरिका भी यही कह रहा है, इसराइल भी यही कह रहा है, यकजान दो कलम की तरह, कि ईरान की जो फजाएं हैं उसके ऊपर हमारा कब्जा है। जबकि आज ईरान ने दावा किया है कि इसराइल की फजा जो है वो हमारे कब्जे में है। इसराइल का जो हुजम है बहुत छोटा है, उसके मुकाबले में ये समझ तो आ सकती है, लेकिन अब हकीकत का मालूम तो हमें नहीं हो रहा है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान पर इस जंग के कितने असरात होंगे। चीन और भारत जो है जो इस मौजूदा बदतरीन सूरत हाल में क्या करने करने जा रहे हैं, क्योंकि चीन का रिएक्शन तो बड़ा स्ट्रॉन्ग आ चुका है कि मतलब अमेरिका के एंटी अमेरिका। ऐसा बहुत कम होता है कि जंग के अंदर जो है चीन जो है खुल के सामने आए, लेकिन अब का जो रिएक्शन है वो बड़ा शदीद है चीन की तरफ से। और एक और जो क्वेश्चन है, क्योंकि बाज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जो 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 कुछ भी हो रहा है ईरान में, अमेरिका इसराइल मिलकर कर रहे हैं, इसके पीछे काफी हद तक यूरोपीय यूनियन भी है। क्योंकि जर्मनी का चांसलर ने कहा कि जी अगर सरेंडर नहीं करेगा ईरान तो उसका एटमी रिएक्टर तबाह कर दिया जाएगा। तो ईरान में अगर रजीम चेंज होता है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, और क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देकर इसराइल को सपोर्ट कर सकता है या करेगा? ये भी क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे अपने मेहमानों से। इंट्रोडक्शन करवा दूं अपने मेहमानों का। डॉक्टर कैस असलम साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। गुलाम अब्बास हरल साहब हैं। हरल साहब वेलकम टू द शो। और लाइन पर मेरे साथ होंगे एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड इजाज मलिक साहब। आपसे शुरू करते हैं डॉक्टर साहब। जो अमेरिका, जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि ईरान और इसराइल दोनों को एक दूसरे की फजाएं कब्जे में लेने के जो दावे हैं इसमें क्या हकीकत है? क्योंकि ईरान तो अकेला क्लेम कर रहा है, लेकिन इसराइल की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप भी क्लेम कर रहा है कि हमने उनकी जो फिजा है वो हमारे कब्जे में है। शुक्रिया काशिफ बशीर साहब। बात यह है कि एक बात तो वाजह है कि ईरान के पास जो भी जंगी जहाज हैं, हवाई जहाज, वो पुराने हैं राइट। और वो अब रिडंडेंट टेक्नोलॉजी है। हम्म। जो ईरान के पास डिफेंस के मिसाइल्स हैं, जी जी। एयर डिफेंस के, उनमें इसराइल कह रहा है कि हमने 40% तबाह कर दिए हैं, मगर ईरान ये कह रहा है कि हमने 4 से 10
اسرائیل کے جہاز جن میں کچھ 2 یا 4 F-35 ہیں آج بھی انہوں نے کلیم کیا کہ آج گرا دیا ہے، اور ایک پائلٹ اور جو ہے اس کو دکھا بھی دیا ہے۔ ہوں، تو وہ جہاز جو لوگ سمجھتے تھے کہ ریڈار میں بھی نہیں آ سکتا، ناقابل تسخیر ہے۔ ہاں، تو اس کو جب کوئی میزائل گرا دیتا ہے تو پھر یہ کہنا کہ جی ان کی فضا ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ذرا فار فیچڈ چیز ہوتی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہوگی کہ کیونکہ ان کی ایئر فورس پرانے جہازوں پہ ہے، تو ان کی اسرائیل والوں کی نئے جہازوں پہ ہے، امریکہ کی۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ یہ پاکستان ہندوستان کی جو جھڑپ تھی، اور اس میں جو چائنا نے پاکستان کو نہ صرف میزائلز دیے، اسپیس ٹیکنالوجی کے تحت انفارمیشن بھی دی، میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایران کو بھی مل رہی ہے۔ ایران کو بھی جی، نہ صرف چائنیز بلکہ رشین بھی جی، رشیا کا تو ڈیفینس پیکٹ تو نہیں ہے، مگر ایک allied تو ہے۔ الائی بالکل ہے، اور رشیا نے یہ کہا ہے کل ہی شاید پریزیڈنٹ پوٹن نے کہ اگر امریکہ آیا تو پھر ہم بھی اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ہوں گے۔ میرے خیال میں اسٹریٹجک ایسٹ بھی ہے وہ دیکھیں بات یہی ہے کہ اس ریجن میں۔ یہ جو رجیم چینج ہوئی سیریا میں، جی جی، وہ نہ صرف ایران کے لیے وہ ہوا، وہ روس کے لیے بھی، کیونکہ روس کے اڈے تھے وہاں، حالانکہ روس وہ کے لیے اڈے تو بہت وہی ہیں۔ ہوا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ دمسکس میں جو آپ رجیم چینج کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے بھی خطرات بڑھ گئے؟ جی دیکھیں، پاکستان ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن میں ہے۔ پاکستان امریکہ کا آفٹر نیوٹو موسٹ فیور الائی رہا ہے، مگر Because of its strategic position۔ جی، اور F-16 بھی تھے، اور ہم مان بھی لیتے ہیں، امریکہ کی ہر دور میں ہم مان بھی لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ مگر اب جو ہم شفٹ کیے ہیں چین کی طرف، اور یہ جو میزائلز اور ہوائی جہاز اور دوسری چیزیں چین سے، تو ہم ایک انڈیا اور اسرائیل کا معاہدہ ہے، ڈیفینس پیکٹ ہے جی بہت بڑا، افغانستان انڈیا کے اس کے اندر پیرول پہ ہے۔ اور پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ چین کے علاوہ ایک ایران رہ جاتا ہے، جس سے تجارت تو ہم اس طریقے سے نہیں کرتے، مگر ہماری بیک میں کھڑا تھا۔ اور مسلم کنٹریز، اگر وہاں رجیم چینج ہوتی ہے تو پاکستان جو واحد نیوکلیئر کنٹری ہے مسلمانوں میں، اس کے ارد صرف دشمن ہو جائیں گے، تو پاکستان یہ افورڈ نہیں ہے۔ تو میں نہیں مانتا کہ پاکستان امریکن پریشر میں آئے گا۔ اچھا تو اچھا، یہ جو فضائیں قبضے میں کرنے کی یہ دعوی ہیں، اس سے پہلے وہ ایک بیان ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کا بھی آ گیا ہے نا، فارن منسٹر کا، جس نے کہا جی کہ نہیں، ہم نے یہ غلط ہے، یہ فیک نیوز ہے کہ ہم اسرائیل پہ بم ماریں گے۔ یعنی کہ الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ ہم وی آر ناٹ سپورٹنگ ایران، یہ بات ہے سر؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ پبلک ہے یہ بیان، اندر کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، پبلک سینٹیمنٹس کے لیے اور بیان ہوتے ہیں اینڈ سچ فورتھ، وہ بھی ڈپٹی پرائم منسٹر سے نہیں، ڈپٹی پرائم جو فارن منسٹر بھی ہیں۔ سو میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ایران کی فضائی پہ قبضہ کر لیا ہے، یا مسئلہ بھی بڑا ہے۔ پھر اسرائیل کی اپنی جو فضائی حدود تھی، تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان جو ہیں ان کو پنچ آف سالٹ سے ضرور لینا چاہیے۔ وہ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں، وہ چائنا کو تھریٹ کر کے، کینیڈا کو تھریٹ کر کے، EU کو تھریٹ کر کے پھر پیچھے ہٹے، پھر ڈی مسائل کی، تو یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ میرا خیال اس طریقہ کار کو نیتن یاہو نے فائدہ اٹھایا ہے اس کا۔ اب ایک بل بھی تو امریکن سینٹ میں پاس ہوا ہے، پاس نہیں ہوا، پیش ہوا ہے برنی سینڈرز کی طرف سے، کہ امریکن کانگریس کی اجازت کے بغیر امریکہ اس لڑائی میں نہیں کودے گا۔ آپ دیکھتے ہیں اس بل کے بعد کیا ہوتا ہے۔ رائٹ، حضرت صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ دونوں طرف سے کلیم ہو رہا ہے کہ جی ہم ایران کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کی جو فضائی حدود ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے، اور جبکہ
اسرائیل کی طرف سے، بلکہ نہ صرف اسرائیل بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ ایران کی جو فضائی حدود ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں یہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈی ایسکیلیشن سے کیپچولیشن کی طرف جا رہی ہے. اور ایک اور اہم بات اس میں، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اس کا جو منافقانہ رویہ ہے وہ پوری دنیا میں واضح ہو گیا ہے. آپ دیکھ لیں، جب غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی تھی، وہاں قتل عام ہو رہا تھا، تو اس نے ایک لفظ جو ہے نہیں بولا ان کے لیے، اور بات نہیں کی. اور ایون اقوام متحدہ میں 8 دفعہ جو ہے سلامتی کونسل میں قرارداد پیش ہوئی کہ وہاں سیز فائر کیا جائے، اور امریکہ نے 8 دفعہ اس کو ویٹو کیا ہے. تو یہاں پہ جو ہے جب سے میں اس لیے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسرائیل کو امریکہ کی پوری پشت پناہی حاصل ہے، صدر ٹرمپ کی پشت پناہی حاصل ہے، اور یہ ان کی ملی بھگت سے جو ہے وہ ایران پہ حملہ کیا گیا ہے. آپ دیکھ لیں، اور ابھی چلے وہاں سے، اور آپ شروع یہ جو جنگ ہے یہ اسرائیل نے کی ہے، اور یہ ختم، آپ آج میں اس بات کو آپ لکھ کے رکھ لیں، اس جنگ کو ختم ایران کرے گا. آپ مذاکرات جو ہیں شروع ہو چکے ہیں. امان میں جو ہے وہ ایران کا جو وفد ہے وہ جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایران نے ریئیکشن دیا اور جو ڈیفنس میں اپنے ان کے اسرائیل پہ میزائل ڈاکے، تو یہ جو ہے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اسرائیل. اور اسرائیل جو ہے اس کے اندر کبھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہوئی، کبھی اس پینک سے نہیں گزرے. اور سب سے زیادہ جو اس وقت اسرائیل کو مزاحمت ہے وہ اپنی عوام سے ہے، اپنے میڈیا سے ہے. اسرائیل کا جو میڈیا ہے وہ بلبلا اٹھا ہے. اس نے کہا کہ یہ نیتن یاہو نے بڑا ہی غلط فیصلہ کیا ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے والا. اور امریکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں کانگریس نے جو آج بل پاس ہوا ہے، جو صدر ٹرمپ کی اپنی پارٹی ہے ریپبلک، اس نے بل پاس کیا ہے، کیونکہ جو امریکہ قائن ہے اس کے بھی مطابق کسی بھی ملک پہ اگر حملہ کرنا ہو تو کانگریس کی مرضی جو ہے اس سے اجازت لینا ضروری ہے. تو امریکہ جو ہے، جو اس کے پہلے اختیار تھے کہ وہ خود بھی فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن وہ کانگریس نے باقاعدہ قرارداد پیش کر ہوگی اس میں کہ وہ اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور آئین یہ کہتا ہے امریکہ کا. تو اس حوالے سے جو ہے صدر ٹرمپ جو ہے اس کو وہاں سے مذمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اپنی پارٹی سے، اپنی عوام سے، اپنی کانگریس سے. اور وہاں پہ دیکھ لے اسرائیل سے کہ وہاں جو ہے اس کو اپنی عوام سے اور اپنے میڈیا سے مذمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں، جب بھی کوئی وار ہوتی ہے اس کے لیے کاز کا ہونا بہت ضروری ہے. کاز کیونکہ اس کے لیے کوئی نہیں تھی. پہلے یہ کہہ رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ایٹمی طاقت نہ بنے ہمیں. نہیں کاشف بھائی، پہلے یہ کہہ رہے تھے، پہلے ان کا موقف یہ تھا کہ جو ہم نے یہ چونکہ ایٹمی طاقت بننے جا رہا ہے، ایٹم بم بنانے جا رہا ہے ایران، لہٰذا اس کو ہم نے اٹیک کرنا ہے، ہم نے فوکس ٹارگٹ کرنا ہے. اب انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دفاع میں جو ہے یہ اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر. تو لہٰذا جو ہے ان کی پہلی اب جو بات ہے، اب اس میں بھی وزن نہیں رہا جب انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے. تو یہ اور اس میں ایک اور اہم بات ہے، جو ریٹیلیشن پاور جو ہے ایران کے اندر ہے، وہاں کے لوگوں کے اندر ہے، وہ اسرائیل کے اندر نہیں ہے. ابھی وہ پینک اتنی زیادہ وہاں پہ پھیل گئی ہے، اس لیے وہ اب ایگزٹ مانگ رہے ہیں. ان کو فیکس ایگزٹ کے لیے اس لیے انہوں نے ایک ٹرمپ جو کارڈ ہے وہ رکھا ہوا تھا. اس لیے وہ اب ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ آ گیا ہے اور وہ باتیں کر رہے ہیں. اور یہ سارے جو باتیں ہو رہی ہیں ٹرمپ کی طرف سے، یہ سیف ایگزٹ کے لیے ہے میری نظر میں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں آج بھی جو بہت اگریسو بیانات ہیں ان کے، انہوں نے ایک تو یہ فضا جو ہے انہوں نے کہا ہمارے کنٹرول میں ہے، پھر وہ خامنائی کو بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے انہوں نے ٹریس کر دیا ہوا ہے، جب چاہیں گے ختم کر دیں گے، ابھی مارنا نہیں ہے اس کو. تو یہ جو جنگ و جدل کا خاتمہ کرنے آیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ، یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اس کا ڈول فیس تو سامنے آ رہا ہے اس وقت. لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ جی ایران کو فوری سرنڈر کر دینا چاہیے، غیر مشروط سرنڈر کر کے ایٹمی پروگرام ختم کرے، اور پھر کہتا ہے ہم نے ایران کا دفاع ختم کر دیا. ہم نے کیا مطلب اس کا؟ کیونکہ بظاہر تو یہ مان گیا ہے کہ اسرائیل کے پیچھے وہ مگر اس میں 2-3 باتیں اور بھی ہیں. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اب مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے، ایران کو ٹائم دیا تھا گزر گیا. یہ تو بڑی رعونت سے کہہ رہا ہے، گو کہ اس کی مائٹ سے
انکار نہیں ہے. کچھ باتیں تو وہ اپنی پبلک کو بھی کر رہا ہے نا. ہم، دو باتیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں اس سارے میں. ایک طرف تو وہ الائنمنٹس ہیں ہم، کہ روس، چین، نارتھ کوریا، پاکستان، یہ 4 ایٹمی ملک ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے ساتھ اب سعودی عرب نے بھی اپنی فضا کی حدود اسرائیل کے لیے بند کر دیا، ایران کے لیے بند نہیں کی. رائٹ. تو وہ جو ٹرمپ کا وہ ہے. مگر جو دوسری طرف اچھا نیٹو جو ہے اس میں بھی 2 ایسے ملک ہیں جو امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے، ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک ٹرکی اور ایک فرانس کا صدر جو کہتا ہے کہ یہ غلط حملہ ہوا ہے. تو نیٹو میں بھی دراڑ آئی ہے. مگر ادھر جو میزائل مارتا ہے ایران اسرائیل پہ، اس کو تو پہلے جارڈن گراتا ہے، اردن گراتا ہے، پھر وہ اسرائیل جاتے ہیں. تو اردن کا رول آپ اس کے اندر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پرو اسرائیل بیٹھا ہوا ہے ان دی کانٹیکسٹ. سو الائنمنٹس بڑی سیدھی سیدھی ہو گئی وہاں. امریکہ، اسرائیل، انگلستان، یہ 3 انگلستان کا بیری بیڑا تو انہوں نے واپس بھی روک کیا دیا. میں نیوکلیر ملکوں کی بات کر رہا ہوں نا. یہ 3 اس طرف ہیں، فرانس نہیں ہے. رائٹ. ادھر میں نے آپ سے گنا دیے رشیا، چائنا، پاکستان اور نارتھ کوریا ہے. سو ڈر جو ہے اگر یہ پاکستان کو کس کیٹیگری میں آپ نے رکھا؟ پرو ایران کر رہا ہوں نا، ارریسپیکٹیولی. وہ اسرائیل کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، مانتے نہیں. تو اس کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر اسرائیل نے پچھلی جنگ میں ہندوستان کا ساتھ دیا تھا، تو ہم بڑے بیوقوف ہوں گے اگر پھر ہم اسرائیل کا ساتھ دیں. ہم دے ہی نہیں سکتے اسرائیل کا. ہماری اپنی سروائیول یہ ہے کہ ہم ایران کا ساتھ دیں. So what I'm saying is کہ یہ اگر اور کچھ دنوں میں جنگ ختم نہ ہوئی، مذاکرات کی طرف نہ گیا، تو یہ اب ایک تیسری نیوکلیر ملکوں کے درمیان جھڑپیں ہونے کا خطرہ ہے. ایران اس کو پرولونگ کرنا چاہ رہا ہے. خیر ایران تو غزہ کا بدلہ بھی لینا چاہ رہا ہے، سیریا کا بدلہ بھی لینا چاہ رہا ہے، اور اپنا بدلہ بھی لینا چاہ رہا ہے. مگر وہ لے لیا انہوں نے. ایسے ایسے ان کی تنصیبات کو تباہ کیا ہے. حائفہ میں بھی آج بھی کشتیوں سے لوگ نکل رہے ہیں. وہ تو ایران نے ان کو کہا کہ نکلو، انہوں نے ایرانیوں کو کہا ہے. بٹ میرے جیسے ہوتے ہیں ڈرپوک لوگ جو نکل جاتے ہیں، آپ جیسے بہادر رہتے ہیں. تو بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ جو ان کا موساد کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا، نیتن یاہو کا گھر تباہ کر دیا، اور ایسی بہت ساری تنصیبات ہیں، ریفائنری تباہ کر دی. یہ پریسیجن ہٹس ہیں نا. ابھی تو کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ ایران نے اپنے پرانا اسلحہ استعمال کیا، ابھی نیا اسلحہ تو استعمال ہی نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی ایران اور چائنا کی سپورٹ تو ہے. جی میں نے سعودی عرب کی بھی بات کی، اس کی سپورٹ بھی ہے، اور دیگر مسلمانوں کی جارڈن کے علاوہ سپورٹ ہے، چائنا کی ہے، رشیا کی بھی ہے. تو پھر یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب وہ بڑے بدماشوں کے 2 چھوٹے بدماش لڑ رہے ہوں تو وہ پیچھے بیٹھ کے بڑکیں تو مارتے ہیں. مگر میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو جلدی ختم ہو جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ دوسرے فریق بھی اس کے اندر آئیں، جس میں امریکہ پہل کرے اور پھر روس یا چین یا کوئی اور ملک اس میں آ جائے. تو وہ جو خطرہ ہمیں ہے تھرڈ ورلڈ وار کا، وہ نہیں ہونا چاہیے ان دیٹ کانٹیکسٹ، اور فلسطین کی اسٹیٹ کو بھی بن جانا چاہیے. جی حرل صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ٹرمپ کے بیانات ہیں؟ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل نے کیا، ورلڈ کو یہی شو کیا جا رہا تھا، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ جی ہم جب چاہیں خامنائی کو مار سکتے ہیں، ان کا ایئر کنٹرول ہمارے پاس ہے، اور پھر وہ کہتا ہے جی آج اس نے کہا ہم نے ایران کا ڈیفنس تباہ کر دیا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے جی کہ اس کے ساتھ اب میں مذاکرات نہیں کروں گا. تو اس کا تو مطلب کلیئر ہو گیا جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جی اس نے خود ہی اٹیک کروایا اور خود ہی مذاکرات کا وہ انگیج رکھا ان کو پہلے مذاکرات میں، اب اٹیک کروا دیا،
اب ان کو دھونس دے رہا ہے کہ جی آپ غیر مشروط سرنڈر کر دیں. ویراز یہ بھی لے لیجئے کہ آیت اللہ خامنہئی نے بہت سختی سے کہا ہے کہ اس قسم کا کوئی دھونس ہمارے اوپر اثر نہیں کرے گا, ہم بالکل مذاکرات آپ سے نہیں کریں. دیکھیں ہمارے ملک میں بھی جب ٹرمپ آیا تو اس وقت کافی لوگوں نے کہا کہ یہ مین آف پیس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے الفاظ جو ہیں وہ واپس لینے چاہیے. یہ منافق آدمی ہے اور ایڈا بولا بھی کوئی نہیں ہے. بڑا منافق بندہ ہے کاشف صاحب. اور تسی ویکھ لو کہ اینے جڑے بیان دیتے ہیں, اور یہ پوری سپر پاور ہے امریکہ اس وقت پوری دنیا میں, اور اتنی بڑی اکانومی ہے اس کا یہ صدر ہے, اور اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان کہ ہم اس کے سپریم کمانڈر جو ہے ایران کے اس کو ہم ختم کر دیں گے, اور وہ آئے گڑ گڑا کر وائٹ ہاؤس میں آ کے معافی مانگے. تو ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ نے ثالثی کا کردار ادا کرنا ہے, جو آپ وہاں G7 میں کانفرنس چھوڑ کے آپ بھاگے تھے کہ میں وہ امریکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک پیس ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہوں, اس لیے میں جا رہا ہوں, پھر اس سے بھی یو ٹرن لے لیا جیسے ہی امریکہ میں پہنچا اور کہا کہ نہیں میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا وہاں پہ نکلتے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غیر سنجیدگی ہے اور یہ غیر روایتی لیڈر ہے, اور اس طرح اس کی کسی بات یا کسی کو اس کو مطلب یقین نہیں کیا جا سکتا. اب جو پینک وہاں پھیلی ہوئی ہے, جو آگ وہاں لگی ہے جو ایران نے لگائی ہے وہاں پہ اسرائیل میں, اس آگ کا جو دھواں ہے وہ امریکہ میں اٹھ رہا ہے, اور وہاں جو ہے وہ اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب آج کی جو اپڈیٹس ہیں انٹرنیشنل میڈیا جو کہہ رہے ہیں کہ جو پینک کی بات کی ود ان یو ایس اے, کہ پینک بڑھ گیا ہے, کیونکہ جو ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے ایرانی کونسل کی طرف سے وہ یہ ہے کہ اگر اس میں جنگ میں کودتا ہے ایران امریکہ تو ہم نے ڈائریکٹ اٹیک کرنے کا ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے امریکہ کے اوپر. آپ کا ٹیک اس کے بات یہ ہے کہ وہ چیزیں بڑی سیریس ہو گئی ہوئی ہیں. وہ ایک بات تو میں پہلے یہ کہہ دوں کہ خامنہئی اکیلا نہیں ہے, وہ 1000 آیت اللہ ہیں, تو ایک کو ماریں گے جو ہے نا وہ جرنیل مار رہے ہیں, وہ نئے بنا رہے ہیں, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا رجیم چینج کی بات جو کر رہے ہیں. اور رجیم جو ہے وہ پیپل الیکٹڈ ہے جو پریزیڈنٹ ہے ایران کا. لیکن اتنا ایزی ہے کہ باقی ملکوں کی طرح وہاں ایزی ہو جائے گا رجیم چینج؟ کوئی نہیں سر, سٹرکچرز بنا جب آپ لیتے ہیں اور اتنی اسٹرینتھ دکھا دیتے ہیں, اور آپ کے گارڈز وہ کیا ہوتے ہیں ایران کے جو انہوں نے نام دیا ہوا ہے گارڈز کا, وہ ان کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. انہوں نے وہ اسرائیل کا موساد کا وہ بھی تو پکڑ لیا ہے نا سارا, وہ جو بیس بنایا ہوا تھا. تو یہ چھوٹا سا ملک نہیں ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایران کل کا ملک نہیں ہے, پرشین امپائر, اور ایران سینکڑوں سالوں پرانا اتنا ہی اس کا ایکسپیرینس ہے. رومن سے لڑتا رہا, گریس سے لڑتا رہا, اور وہ ساری امپائر سے وہ اپنے لڑتا رہا ہے. تو الیگزینڈر تھا جس نے اس کو فتح کیا پرشیا کو, اور پھر اس کا بھی بادشاہ بنا, ایجپٹ کا بادشاہ بھی بنا. تو بات یہ ہے کہ وہ ڈرنے والی قوم نہیں ان دیٹ کانٹیکسٹ, اور مسلمان ہوتے ہوئے تو وہ ویسے ہی نہیں موت سے ڈرتے. رائٹ. ٹرمپ جو ہے, میرا یہ خیال ہے کہ دو ہی اب صورتیں رہ گئی ہیں نا, کہ یا وہ جنگ میں کودے اور دوسرے بھی کودیں, اور یا پھر اس کو کسی نہ کسی, پوٹن کو اس نے فون کیا تھا کہ سالس بن جاؤ, پوٹن نے دونوں کو فون بھی کیا اسرائیل کے, مگر نہیں. اس کے بعد جب یہ اسرائیل نے اٹیک طویل کیے تو وہ بیک آؤٹ کیا. نہیں, کل کا جو بیان تھا پوٹن کا کہ ہم تو انٹرسٹیڈ ہیں, ہم کروانا بھی چاہتے ہیں, ہمارے تعلقات بھی ہیں دونوں ملکوں سے, بٹ اسرائیل جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہے, وہ امن نہیں چاہتا. وہ تو ابا جان سے پوچھے گا نا ٹرمپ سے, پھر ہی چاہے گا نا. مگر پوٹن کو تو ٹرمپ نے ہی کہا نا, بڑی مزیدار بات ہے کہ دنیا کا سپر پاور میں ہوں, اور میں آپ کو کہوں کہ سالس بن جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سپر پاور بھی آپ ایسے ہی ہے نا. اور امریکہ کے اندر دو باتیں, ایک امریکہ کے اندر کئی شہروں میں وہ جو لوگ ہیں باہر نکلے ہوئے ہیں, یہ اسائلم سیکرز کو جو وہ واپس بھیج رہے ہیں ان کے خلاف بھی, اور غزہ کے
جو ظلم و ستم تھا اس کے خلاف بھی، یونیورسٹیوں کے ساتھ، وہ اپنی یونیورسٹیوں کے ساتھ لڑی جا رہا ہے، تو اندر سے بھی وہ کوئی، اور شاید اس کے چیف آف آرمی اسٹاف نے، جو پتہ نہیں فیک نیوز ہے یہ صحیح ہے، اس نے بھی اس کے کچھ احکامات کو کہ ملک کے اندر فوج بھیجنی ہے، اس نے ریفیوز کیا اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے۔ ٹرمپ نے خود جب ہرا تھا، جو بائیڈن آیا تھا، تو یہ ٹرمپ کا بیان تھا کہ میں کیونکہ فوجیں واپس لے کے آ رہا ہوں تو اسٹیبلشمنٹ ہے مجھے صدر نہیں بننے دے رہی، یہ ٹرمپ کا اپنا بیان تھا اس وقت۔ وہ کہ ڈیموکریٹک پارٹی کو کوئی اچھا کینڈیڈیٹ نہیں ملا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو سچویشن ہے اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنا بہت ضروری ہو لیکن گیا ڈی ہوا۔ ایسکیلیٹ کیسے ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ یہ دیکھیں نا، آج جو ایرانی لیڈر نے کہا ہے کہ ہم یہودیوں پر کوئی رحم نہیں کریں گے، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی آپ حملے تیز کر دو ان کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، اور کر بھی دیے انہوں نے، جو بظاہر نظر آ رہا ہے۔ سر وہ جو 66,000 غزہ کے لوگ مرے ہیں، کئی اس سے کئی گنا زیادہ زخمی جی ہاں۔ ہوئے ہیں، ان کے اسپتال تباہ کیے، ان کے میڈیا ہاؤسز تباہ کیے، ان کے اسکول تباہ کیے، یونیورسٹیاں تباہ کی، ان کو کھانا نہیں مل رہا، ان کے وہ جو مرے ہیں ان میں سے زیادہ تر بچے اور عورتیں ہیں، اور حماس کے ساتھ بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے ان کا، ایران کا، تو اپنے ملک کے علاوہ اس کا بدلہ بھی تو لے رہے ہیں نا۔ رائٹ۔ مجھے بتائیے ہیرل صاحب، یہ جو اس وقت خامنائی نے کہا کہ جی ہم جنگ بندی سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا بالکل سرنڈر نہیں کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا حملے تیز کر دیجئے، تیز کر دیے گئے، اور یہ بھی ساتھ میں کہا کہ ہم یہودیوں پر کوئی رحم نہیں کریں۔ کاشف صاحب، جو ایران ہے اس کی بڑی پرانی تہذیب ہے، اور اس کی جو باؤنڈری ہے، اس کی جو جغرافیاتی جو تاریخ ہے وہ بھی بہت پرانی ہے۔ یہاں پہ منگولوں نے، عربوں نے، رشیا نے بہت سارے جو تالا آزمائے اور انہوں نے ایران کو مروب کرنے کی کوشش کی، لیکن آج تک کوئی بھی ایران کو نہ زیر کر سکا نہ مروب کر سکا۔ اور آپ دیکھ لیں، ابھی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ کبھی وائٹ ہاؤس جا کے ایران کا کوئی بھی لیڈر جا کے وہاں پہ کوئی نہیں گڑگڑاتا اور وہاں جا سے ڈائریکشن نہیں لیتا۔ یہ آزاد قوم ہے، بڑے خود مختار ہیں، یہ کبھی دباؤ میں آ کے فیصلے نہیں کرتے۔ اور ابھی بھی اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ دباؤ میں آ کے ڈرا کے کچھ فیصلے کروا لیے جائیں گے، معافی منگوا لی جائے گی، قدموں تلے گرا لیا جائے گا، تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی میں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ صرف ایران کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان جو ہے وہاں درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہاں ہلاکت ہوئی ہے اسرائیل کے اندر۔ یہ وہاں کا جو میڈیا ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ اگر آپ اسرائیل کا میڈیا دیکھیں تو وہ اس وقت بیچارہ بڑی پینک میں ہے، اور وہاں جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہاں پہ جو سب سے زیادہ مذمت ہو رہی ہے اس حملے کی، وہ اسرائیل کے اندر سے ہو رہی ہے کہ اتنا غلط فیصلہ کیا گیا، اتنی مس کیلکولیشن کی گئی یہ فیصلہ کرنے سے پہلے، یہ حملہ کرنے سے پہلے۔ یہ تو جوائنٹ وینچر ہے نا جی، اسرائیل کا اور یو ایس اے کا۔ اور آپ نے کہا کہ جی رجیم چینج ایران کے اندر، مجھے جو لگتا ہے میری رائے کے مطابق جو ہے یہ رجیم چینج ایران میں تو نہیں ہوگی، لیکن اسرائیل کے اندر ضرور ہوگی، جو یہ غلط فیصلہ کیا گیا ہے اس کے اوپر۔ اور آپ نے یہ اسرائیل اس کو غزہ سمجھ رہا تھا، اس کو سمجھ رہا تھا کہ میں حزب اللہ سے لڑ رہا ہوں۔ یہ وہاں جو ہے ایران جو ہے وہ ایک اس کا ایریا آپ دیکھ لیں، ایران کا اتنا ایریا ہے کہ وہاں پہ فوکس ٹارگٹ کرنا اور اس ایریا کو کور کرنا وہ یہ ایریا کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور کاشف صاحب آپ اسرائیل دیکھ لیں، وہاں 1 کروڑ آبادی ہے اور وہ بہت ایک چھوٹا سا خطہ ہے۔ آپ اگر اپنے کے پی کے چوتھا حصہ اس کو کریں گے تو پھر وہ بنتا ہے اسرائیل کا جو حصہ ہے۔ لیکن پچھلے 4-5 دہائیوں سے اس نے مسلم ورلڈ کو تو تباہ بھی کیا، نقصان تو پہنچاتا ہے۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے، اب ہم کہتے ہیں، آپ اکثر ہم نعرہ مارتے ہیں کہ ہمیں مسلم امہ کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ میری نظر میں مسلم امہ کو اتحاد سے زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے، سائنس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے،
بدقسمتی ہے کہ مسلم امت جو ہے اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اس طرف توجہ نہیں. ہم نے ہمیشہ جو ہے مغرب پہ انحصار کیا, ہم نے ہمیشہ جو ہے دوسرے ملکوں پہ انحصار کیا, بجائے ہم اپنی سائنس, ٹیکنالوجی اور تعلیم سب, جب ساری دنیا جو ہے اس کی طرف جا رہی تھی, ہم جو ہے وہ اس طرف بالکل سوچ بھی نہیں رہے. تو یہ تو پوری مسلم دنیا کا یہ پرابلم نہیں, ہے. ایران کا نہیں ہے جی. ایران کی یونیورسٹیاں ورلڈ لیول کی ہیں, لیکن ان کے طرز حکمرانی میں تو پرابلم ہے. لیکن وہاں سائنس ٹیکنالوجی ڈاکٹر صاحب اس لیول کی نہیں پڑھائی جا رہی. آپ دیکھ لیں کہ مجھے جوائن کیا ان کے پاس کاشف صاحب وہی طیارے ہیں جو انہوں نے امریکہ سے لیے تھے F-14, اس کے بعد انہی کو مینٹین کیا ہے اور نئے طیارے نہیں بنائے. ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم. جی بھائی السلام, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے جی آپ کی آواز. نوری صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے گا, آپ کی ایکسپرٹ اوپینین چاہیے کہ اس وقت جو پوزیشن ہے یہ ڈی ایسکیلیٹ والی بات تو بھی میں خواہ سوچنا بے وقوفی ہوگی. جس قسم کے بیان ڈونلڈ ٹرمپ کے ہیں اور جو ریئیکشنری جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں سپریم لیڈر کی طرف سے, اور جو پوزیشن ہے, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت غیر حقیقت پسندانہ ڈیمانڈ ہے امریکی صدر کی. وہ کہہ رہے ہیں جی انکنڈیشنل سرنڈر, اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ 5 کلومیٹر بائی 30 کلومیٹر کا علاقہ ہے غازہ کا, چند لاکھ آبادی ہے, ان کو بالکل ان کا آخری آدمی تک شہید کر دیا گیا, بچے اور خواتین کو بھی نہیں چھوڑا. کیا انہوں نے انکنڈیشنل سرنڈر کیا ہے؟ تو مطلب یہ کہ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے, کوئی حقیقت پسندانہ. بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ وہ تو بیچارے بالکل نہاتے اور بے یارو مددگار تھے. ہاں جی. دوسری بات یہ کہ جو یہ ہوتا ہے, آپ نے تھوڑا سا ذکر بھی کیا اس کا, پروڈیوسر صاحب نے کیا, کہ یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا سٹیمنا یا وار سٹیمنا, یہ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو یہ مٹیریل وار سٹیمنا کہ آپ کو بم, جہاز, توپیں, تفنگ, کھلا ایمونیشن, راکٹ وغیرہ کتنے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ میں کتنی چوٹ کھانے کی اہلیت کے بعد دوبارہ اٹھنے کی اہلیت ہے, اور یہ اہلیت ایران نے بار بار یہ شو کی ہے, ایک دفعہ نہیں کئی بار شو کی ہے. تو اس لیے یہ اس جنگ میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے. لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر ایران کا جتنا نقصان ہو رہا ہے اس سے 10 گنا چھوٹا نقصان بھی اگر وہ پہنچاتا رہے اسرائیل کو, جیسے کہ پہنچ رہا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ پہلی دفعہ ہے کہ اسرائیل کو بھی کوئی ٹکرا ہے جو ان کو بھی چوٹیں لگا رہا ہے. تو اگر 1/10 بھی ان کو نقصان پہنچتا رہا تو یہ جنگ بندی کی جو کوشش ہے اور جو اس کی منتیں ہیں وہ اسرائیل کرے گا ایران کے بجائے. آپ دیکھ لیجئے گا, بلکہ وہ شاید وہ کر بھی رہے ہوں گے. یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں امریکنز کو کہ آپ آئیں, تو وہ آئے تو ہوئے ہر لحاظ سے, صرف یہ کہ بس ان کے پائلٹ نہیں آئے, ان کے لوگ نہیں آئے. اگر جس طریقے سے ان کے گھٹنے اور پاؤں پکڑے ہوئے انہوں نے, کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ بنیادی طور پہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے ختم ہو, کسی منطقی انجام. بگڑی صاحب مزاج کو سمجھتے ہیں آپ ایرانیوں کے؟ مسلم ورلڈ میں میخر ان کا جو مزاج ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. تو اس بات میں کوئی حقیقت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ جی اب وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں, یہی مطلب ہے نا جی ڈونلڈ ٹرمپ کا؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی ایک تو تبدیل کر دی ہے. دوسرا ان کے جو روحانی لیڈر ہیں محترم خامنائی صاحب, انہوں نے جو بیان دیا ہے اس میں بھی کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کیس کر دیں. ہاں جی, انہوں نے جوابی تھریٹ دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ویسی کسی احمق کی دنیا میں, احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جلدی یہ جو اتنی پذیرائی کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سپہ سالار کی, اس میں بھی یہ چیز میرا مضمر ہے کہ وہ پازیٹیو پیغام لے کر ہی آئیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا, کیونکہ یہ تو مجھے یقین ہے کہ جو پرسنالٹی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی, وہ اگر کوئی دھمکی دینے کی کوشش کی ٹرمپ نے ان کے تھرو ایران کو, وہ تو بالکل نہیں دیں گے. البتہ اگر انہوں نے کوئی امن کی بات کی اور کوئی انسینٹیو دیا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں دیکھیں آپ نے ایران کو دبا کے تو دیکھ لیا, وہ نہیں دبتے, ذرا انسینٹیو دے کے بھی تو دیکھ لو کہ بھی ہم آپ کی یہ ختم کر دیں گے جو آپ کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, اور اس قسم کا کوئی کام کرے, جنگ بندی ختم کرے, دیکھیں وہ شاید اس کو رسپونڈ کرے. تو میرا خیال امریکہ کو اور اسرائیل کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی چاہیے, موجودہ اسٹریٹجی ان کی فیل ہوتی ہے. اچھا مجھے بغیر صاحب یہ بتائیے, مختصر سا یہ بھی جواب دے دیجئے کہ اسرائیل اور جو ایران ہے
وہ دونوں کلیم کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی جو فضائی حدود ہے وہ کہتے ہیں ہمارا قبضہ ہے. فرق یہ ہے کہ جو اسرائیل کلیم کرتا ہے اس کے ساتھ امریکہ بھی وہی کلیم کر رہا ہے کہ جو ایرانین جو ایئر سپیس ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے. اس میں کتنی سچائی ہے یا یہ پھر جب اسٹریٹجی ہے جنگ کی یہ بڑکے ہیں؟ جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی 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 دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تو ہے نا ایئر فورس کی ایئر کنٹرول، وہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تو اسرائیل کے پاس ہی ہے. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ ان کا ایئر جو ہے بالکل ان کے کنٹرول میں، یہ بھی غلط ہے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ایران اگر کا ان ایئر کے سپیس آئرن ہمارے ڈوم میں سوراخ ملے ہیں، سوراخ کیے گئے ہیں، تو یہ جا رہے ہیں نا راکٹ، ایران کے راکٹ ایک کے بعد دوسرا جا رہا ہے. تو یہ ان کا کلیم غلط ہے کہ ان کو ایئر سپیریورٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی چیزیں تو چلے پورے ہر جگہ اور کسی اور کی چیزیں نہ چلیں، اس کو ایئر سپیریورٹی کہتے ہیں. تو ایسی بات تو نہیں ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایران کیسے جواب دے رہا ہے. تو ان کے اپنے فضا میں بھی بہت سارے سوراخ ہو گئے ہیں اور وہ ایران استعمال کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ایئر فورس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ان کی ایئر سپیریورٹی ہے. لیکن جو میزائل ہے یہ بھی تو ایئر میں ہی جا رہے ہیں نا بھائی. ایئر میں جا رہے ہیں. تو تو یہ ان کا کلیم درست نہیں ہے، ملٹریلی اس کو نہیں مانا جا سکتا. رائٹ، آپ میرے ساتھ ہی رہیے. میں ڈاکٹر قیس صاحب سے پوچھ لوں. ڈاکٹر صاحب، پاکستان پر کتنے اس جنگ کے اثرات ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ نے جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ہمارے تمام طرف تو ہمارے دشمن ہے افغانستان سمیت، اور دوسرا یہ ہے کہ چین اور روس جو ہے موجودہ صورتحال میں کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جتنا اسٹرانگ اس وقت ریئیکشن آیا ہے چائنا کا، وہ ماضی میں کسی جنگوں میں نظر نہیں آیا. ایون پاک انڈیا جو بھی کنفلکٹ ہوئی ہے اس میں بھی بظاہر اتنا اسٹرانگ ان کا ریئیکشن نہیں آیا. دیکھیں کاشف صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کوئی ایسی خبر ہے جو کہیں سے تصدیق نہیں ہوئی کہ دو چین کے جنگی جہاز خفیہ سامان لے کے جی ایران اترے ہیں. یہ انٹرنیشنل میڈیا تو چلا رہا ہے یہ خبر. یہ چلا رہا ہے نا. جی تو حالانکہ چین نے، تو یہ تو وہ اترے یا نہیں اترے تو یہ تو پتہ لگ گیا ہے نا کہ وہ اتر سکتے ہیں. اتر سکتے ہیں. وہ دوسری طرف چین جو ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ شاید ایئر ویوز اور وہ جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے اس کو ڈیمیج کرے گا. نہیں، چین آپ کو انفارمیشن تو پرووائڈ کر سکتا ہے نا Right. سیٹلائٹس کے تھرو. رشیا کا بھی یہی حال ہے کہ بلکہ شاید یہ بھی ایک خبر آ رہی تھی ایئر سائبر وار جو جسے کہتے ہیں کہ اسرائیل کی بہت سارے وہ اس پہ کسی ایرانین نے اپنا کوئی وہ بھی لگایا ہے ہیکر نے. جی جی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک تو جس قسم کی مدد امریکہ اسرائیل کی جنگ میں نہ کودنے کے باوجود کر رہا ہے، اسی قسم کی مدد کوورٹلی روس اور چین ایران کی کریں. ایران کی کر بھی رہے ہیں. جی جی میرا خیال ہے تو کر رہے ہوں گے. تو یہ حلال صاحب ٹائم تھوڑا ہے ذرا کوئکلی یہی سوال. جی کاشف صاحب، میری پاکستان نظر پہ میں کتنے تو اثرات ہیں؟ جو مدد جو رشیا کی طرف سے ایران جو ہے وہ توقع کر رہا تھا وہ نہیں مل رہی، چائنا کی طرف سے بھی نہیں مل رہی، اور بھارت کی طرف سے جو اس کا منافقانہ رویہ تھا وہ بھی عیاں ہو گیا. ایون اس جنگ میں دو ممالک ہیں جو بڑی واضح جو ہے جن کے اوپنلی وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس میں امریکہ اور بھارت ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ایران اور بھارت کے بڑے اچھے تعلقات تھے. وہ ایران جو ہے اس کو یہ سارا جو اس کا چہرہ وہ اصلیت جو ہے، لیکن اسرائیل کا تو ڈیفنس پیکٹ $4 کا انڈیا کے ساتھ جی بڑے، یہ تو 2017 سے ہے. جی بالکل، ایران بالکل اس پہ جو ہے وہ کرتا رہا ہے، اعتبار بھی کرتا رہا ہے، اس کا دوست ممالک بھی ہے. لیکن میری نظر میں وہ جو آپ نے دیکھا ہے نیتن اور اس کی آپس میں بڑی بات کافی جو مودی ہے اس کی اسی دوران جب پاکستان کے ساتھ کشیدگی تھی تب بھی، اور ایران کے ساتھ بھی تب بھی، وہ اس کے ساتھ بڑا ویل کنیکٹڈ رہا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایران کو بھی پتہ چل گئی ہیں. اور چائنا جو ہے وہ ایک امن پسند ملک ہے، اس نے ہمیشہ جو ہے امن قائم کرنے کی پوری دنیا میں کوشش کی ہے. لیکن حلال صاحب دیکھیں، امن پسند تو مطلب ہر ملک کو ہونا چاہیے، ریاست کو، لیکن قوموں کی زندگیوں میں ایسے وقت آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ جنگیں ناگزیر ہو جاتی ہیں، اور پھر زندہ قومیں اپنے فیوچر کے لیے، سلامتی کے لیے جنگیں لڑتی ہیں اور لڑنی بھی چاہیے.
चाहे वो सर बैकफुट पे रह के उसमें कहें जी, या जो बिल्कुल, नॉर्थ प्यारी बात कोरिया की का जो आपने। बयान है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी जी कि हम बम भी मारेंगे अमेरिका पे, एटम बम, और हम अपनी फौज भी इन भेजेंगे। केस अगर अमेरिका डायरेक्ट कूदता कूदता है, ये Right. नॉर्थ कोरिया ने तो बयान दे बगड़ी दिया। साहब कैसे देखते हैं पाकिस्तान पे इसके असरात बता दीजिए, चीन और रूस का जो रोल है इस जंग में, और इसमें एक चीज ऐड कर दीजिए क्योंकि लिंक की वजह से हमको टाइम थोड़ा हो गया। ईरान में अगर रजीम चेंज होता है सपोज, तो उसके बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? जी जी, पहली बात तो ये मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से ईरान को मजबूर किया जा रहा है और अंडर प्रेशर लाया जा रहा है, उसमें जो नतायज हैं, जो दो नतीजे वो अखज़ करना चाह रहे हैं, दोनों उसके उलट होंगे। अच्छा। नंबर एक, ये जो चाह रहे थे कि ये गिव अप कर दे और न्यूक्लियर, गिव अप करने के बजाय ईरान ज्यादा न्यूक्लियर को फायर करने की कोशिश करेगा मेरे ख्याल में इस जंग के बाद। और दूसरा ये जो रजीम चेंज है, आप हमेशा याद रखें कि जब रजीम में कोई भी कमजोरी हो और बाहर से हमला हो जाए तो रजीम मजबूत हो जाता है, अवाम उस रजीम के साथ खड़े हो जाते हैं। तो लिहाजा रजीम चेंज का भी कोई इम्कान नहीं, बल्कि वो एक भाई ने जो कहा था कि शायद इसराइल में रजीम चेंज हो जाए, उसके ज्यादा इम्कान है। जहाँ तक मदद की जरूरत है, चीन और आपने रूस की बात की, उसमें यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर वो वक्त पर ना ली गई हो, जैसे जहाज है या कोई और मशीनरी है, तो अभी अगर वो दे भी दे तो उसके लिए ना ट्रेनिंग का टाइम है ना किसी चीज का टाइम है। तो वो और किस्म की ऐसी मदद कर सकते हैं जो ऑलरेडी उनके पास चीजें हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाएं। कोई नई चीज देना, हाँ अलबत्ता जो भाई कह रहे थे कि उनको इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन और साइबर साइबर होते- साइबर सपोर्ट। हाँ जी, इस किस्म की हो सकती है। एक आपने शुरू में बात की थी, मैं जरा उसकी तस्दीक कर दूं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जी जी आपने कहा था कि हमारे चारों तरफ दुश्मन है, जहां तक कि आपने अफगानिस्तान का नाम भी लिया। याद रखें, अफगानिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी जाली इन्होंने बनाई हुई थी कुछ लोगों ने, जो कि अब खत्म हो गई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान अब दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से ईरान की भी हम दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारे चारों तरफ नहीं, बस एक ही तरफ दुश्मन है और वो भारत है, और उसकी हम अच्छी तरह खबर लेने के काबिल है अल्लाह ताला के फजल करम से। लेकिन ब्रिगेडियर तो साहब, अल्लाह खुदा करे ना कि ये जंग खास्ता ईरान की जल्दी खत्म हो जाए। खुदा ना खास्ता अगर रजीम चेंज कामयाब हो जाता है आपकी, वैसे तो आपने बड़ा सॉलिड उसका रिजल्ट दिया कि पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने ऑल्टरनेट, आपको पता है रजा शाह पहलवी के बेटा और बेटी और आगे से सिबलिंग्स, उन्होंने एक फेस सामने खड़ा भी कर दिया इसराइल ने और अमेरिका ने। हाँ जी, साफ ज़ाहिर है वो खड़ा जरूर कर दिया। अगर आप ये अव्वल तो मुझे मेरी असेसमेंट ये कि रजीम चेंज होगा नहीं। अगर रजीम चेंज हो गया तो कम से कम वो नहीं आएगा जिसको वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत लोग हैं ईरान में उनके मुकाबले में बहुत अच्छे अच्छे। तो वैसे ये आप ये बात दुरुस्त है कि अगर कोई ऐसा फ्रेंडली रजीम आ गया जो फ्रेंडली हुआ इसराइल के साथ, तो हमें प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन फिर कोई ना कोई अल्लाह सबील निकालेगा, हम भी कोई इंतजाम अपना तो करेंगे ना। राइट। एक सिर्फ बात जी, करना जी। चाहता हूँ कि इस सारी जंग में ऐश रूस की हो गई है कि वो जो असला डिफेंस का अमेरिका ने यूक्रेन को देना था वो इसराइल को दे दिया है। और रूस ने नहीं, अमेरिका ने देना था ना जी यूक्रेन को, उन्होंने इसराइल को दे दिया है। राइट। तो यूक्रेन के पास वो यूटिलाइज भी हो गया। तो ऐश तो रूस की हो गई, जिसके ब्रिगेडियर साहब एग्री करते हैं डॉक्टर साहब के इस पॉइंट से आप? जी, साफ है कि जब आपकी चीजें डाइवर्ट हो जाएं, जो आपका प्लान है, क्योंकि फौरी तौर पे चीजें इकट्ठी करना भी तो मुश्किल होता है ना। तो जब आप एक से एक फ्राहम कर रहे हैं एक मुल्क और अचानक दूसरी जंग शुरू हो जाती है, तो फिर आपको फ्राहम तो उधर करनी पड़ती है, प्रोडक्शन बढ़ जाती है असले की, फिर जी इनकी दुकानदारी बढ़ जाती वो है। तो इन तीनों की बढ़ गई जी। इसका इम्कान है। हरल साहब लास्ट आपने क्वेश्चन है। रजीम चेंज की बात की कश्यप साहब, देखिए मेरी नज़र में तो रजीम चेंज नहीं होगी, बल्कि इसी रजीम की कंटिन्यूटी होगी। आपने पहले प्रेसिडेंट आपके सामने है कि जो मिलिट्री लीडरशिप थी इसराइल के हमलों में वो मारी गई, उसके बाद जो हम तो बात कर रहे हैं किसी भी एस्पेक्ट के ऊपर, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, क्योंकि खुदा ने हमारे खास्ता पास ऐसा ना हो। इंफॉर्मेशन है। एक बात लेकिन मैं कहता हूँ खुदा ने खास्ता अगर ऐसा हुआ तो वही कंटिन्यूटी नहीं नहीं, एक बात समझने की है कि कहीं ईरानियन प्रेसिडेंट और वो जो रजीम है उस पर किसी का अटैक नहीं है। ये तो आयतल्लाह पे अटैक है या जर्नैलों पे अटैक है। रजीम तो वो है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। इंफॉर्मेशन जो आ रही है कि ईरान में लाखों लोग जो हैं वो नेशनलिस्ट हैं और सड़कों पे निकले हुए हैं, और वो मतलब जज्बा जिसे कहते हैं उससे भरपूर हैं। तो ऐसे मुल्क तो में वो लड़ाई में तो हम सब अपनी कौम के साथ, अपनी फौज के साथ
کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ کل بھی ہمارے جو ویسے گیسٹ تھے جتنا وہ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی نیشنلزم اس وقت ایران میں عروج پر ہے. جی ہے رائٹ. ہمیشہ سے. لاسٹ کوسچن جی انل صاحب مختصر جواب دیجیے گا. پاکستان ایران کے خلاف اگر امریکہ کا ساتھ دیتا ہے, یہ بڑا اتنا سمپل نہیں ہے. پاکستان اس وقت پرابلم میں ہے کیونکہ امریکہ اس سائڈ پہ کھڑا ہے, ایران ہمارے ہمسایہ مسلمان دوست بھی ہے. آرمی چیف صاحب کی اس وقت میٹنگ بھی ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اگر ہم امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر یہ امریکہ کو سپورٹ کرنا ہوا, کیا پاکستان ایسا کر سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان جو ہے اس کا مکمل بالکل نہیں ہو سکتا. ہم ایران جو ہے ایک تو ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارا اسلامی برادر ملک ہے, اور ہماری جو عوام ہے وہاں اور اس ایران کی عوام کے ساتھ ایک بڑا گہرا رشتہ ہے ہماری. اور شام جو شام فال ہوا دمسکس, اس کے بعد تو پھر ہم اور اس کا کاشف صاحب ایک اور بھی امپیکٹ ہے. اسرائیل جو ہے اس وقت ساری جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کو اپنا فیوچر بھی دیکھنا چاہیے. اس کو جو ہے وہ شام لبنان پاکستان پھر کیا کرے مختصر مصر بتا دیجیے جی اس وقت کس کا ساتھ دے؟ بالکل ایک خود مختاری, اور سب سے پہلے اپنا جو ہے وہ سوچے, اور اس کے بعد اگر کہیں ضرورت پڑے تو ہمیں تو امن کی بات کرنی چاہیے. میں نے سر آپ سے عرض کی کہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے یہ بیان دے دیا گیا ہے کہ وہ ساری فالس نیوز ہیں, ہم اس وقت کسی کے ساتھ نہیں ہیں. ہم مورلی اور پولیٹیکلی تو شاید ایران کے ساتھ ہوں, ملیٹریلی ہم نہیں ہیں. بگئی صاحب مختصر جواب, لاسٹ ٹائم ختم ہو گیا. پہلی بات تو یہ کہ مورلی اور ڈپلومیٹکلی شاید نہیں, ہم یقیناً ایران کے ساتھ ہیں, اور پوری قوم بھی اسی طریقے سے ان کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے باری باری سارے مسلمان ملکوں کو ملیامیٹ کر دیا گیا. وہ چند ایک وہ رہ گئے یا تو ان کے ساتھ مل گئے, اور یا کوئی بڑے بڑے ملک رہ گئے, ترکی, پاکستان, ملیشیا, انڈونیشیا وغیرہ. لیکن I'm sorry to interrupt you, بگئی صاحب, ترکی تو سب سے پہلے جو ہے اس کو تسلیم کر چکا ہے. اس کے جو تعلقات ہیں سفارتی تعلقات بھی ہیں. ہم آج کی بات کر رہے ہیں, تسلیم کر چکا ہے اس نے, وہاں سے اپنی ایمبیسی لوگ واپس بلا لی ہوئے, شاید آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جو ملک رہ گئے ہیں اسلامی ملک, ان کو بجائے اس کے کہ باری باری سب کو ترنے والا بنایا جائے, ان کو چاہیے کہ آج بھی اکٹھے ہو جائیں. چین کے ساتھ ان کو کہیں کہ ہم ایک بناتے ہیں اس علاقے میں, جس میں افغانستان, ایران, پاکستان, ترکی, سینٹرل ایشین کنٹریز, ایک ایسا بلاک بنا لیں جو پولیٹیکل بھی ہو, اکنامک بھی ہو, اور ملٹری بھی ہو. یہ اسی میں ہماری بچت ہے. یہ ہم دیکھتے رہے نا کہ پہلے اس کو مار پڑ جائے, پھر میں اپنی باری کا انتظار کروں, پھر اس کو مار پڑ جائے. یہ بہت خطرناک پالیسی ہے. بڑا اچھا, آپ کی سجیشن بہت زبردست ہے. جیسے ماضی میں ترکی, پاکستان اور ایران کا RCD ہوا کرتا تھا, یہ براڈر آپ پکچر میں آپ کہہ رہے ہیں, مطلب میرے خیال میں حل بھی یہی ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم بھی دیا ہمیں. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک, امید آپ کو پروگرام یہ پسند ہوگا. لیکن ہم نے کوشش کی کہ اس وقت جو پوری جنگ کو آگ میں, جو پوری دنیا کو جنگ اور آگ میں جھونک دیا ہے, اور یہ جو نیکسس ہے اسرائیل اور امریکہ کا, اس نے پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس پوزیشن میں پاکستان جو ہے وہ جو ہے کسی پرابلم میں نہیں ہے, وہ بھی غلط ہے. انڈیا بھی اس میں سے بیل آؤٹ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن چائنا اور جو روس کا معاملہ ہے وہ بھی خراب ہے, کیونکہ یہ بیلنس آف پاور جو دنیا کا ہے, یہ پھر جو ورلڈ جو ہے یونیپولر بن گئی تھی. اس وقت امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ اس کو جو ملٹی پولر ورلڈ تھی, اس کی کوشش ہے کہ اس کو پھر یونیپولر بنایا جائے, جس میں وہ کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ بدلتی ہوئی دنیا ہے, ماڈرن دنیا ہے, اور اس میں یونیپولر ورلڈ کا جو کنسیپٹ ہے وہ اب نہیں چل سکتا ہے. دنیا میں طاقت کے نئے محور جو کھل چکے ہیں, وہ اپنے اوپر قبضے کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اور اس وقت ایران کا جو سٹانس ہے, اس کو میں بھی ایز اے پاکستانی, ایز اے جرنلسٹ, ہم سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اور میرے خیال پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے, اور وہ کر بھی رہی ہے. اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ اسرائیل کے لیے جو کچھ وہ کر رہا ہے میرے خیال میں بہت ہے, کیونکہ اسرائیل کو عادت تھی اگریشن کرنے کی, مسلمانوں کو مارنے کی. اور اب یقین کیجئے جب وہاں سے ویڈیوز آتی ہیں, لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں, بینکروں میں جب جاتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں. گو کہ جنگ اچھی بات نہیں ہے, لیکن جتنا ظلم و ستم اس نے مسلمانوں پہ کیا ہے, اس کے بعد اس سے زیادہ
उसके साथ होना चाहिए। व्यूअर्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल शाम 10 बजे तक। अल्लाह हाफ़िज़।